नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम MOU पर दस्तखत हुए, मगर दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिकी फौज ने तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा किया। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज़ समेत साहली शहर के रडार को निशाना बनाया। उधर पासदारान इनकलाब ने भी जवाबी कार्रवाई की और खित्ते में अमेरिकी फौजी तनसीबात पर हमला किया। दूसरी जानिब इसराइल ने भी जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद लेबनान पर फजाई हमले किए हैं। सूरत हाल एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। अगर जंग बंदी के बाद भी हमले जारी रहें तो ऐसे मुआहदों की हैसियत और अफादियत क्या रह जाती है? आज दुनिया की नजरें सिर्फ उन हमलों पर नहीं बल्कि इस सवाल पर भी हैं कि मशरिक़ वुस्ता किस समत जा रहा है और क्या ये वाक़यात एक बड़े इलाकाई बहरान का पेश खैमा बन सकते हैं या अब भी मुज़ाकरात के जरिए हालात को कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और साबिक सफ़ीर GR बलोच साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हारिस नवाज साहब, जंग बंदी के बावजूद ईरान और अमेरिका की जानिब से एक दूसरे पर हमलों के इल्ज़ामात क्यों सामने आ रहे हैं? क्या जंग बंदी कमज़ोर बुनियादों पर हुई थी? MOU पर इसके क्या असरात हो सकते हैं, क्या समझते हैं आप? बात यह है कि जब आर्जी जंग बंदी होती है और मुज़ाकरात भी जारी हो रहे होते हैं तो एट टाइम जो सीज़फायर वायलेशंस होती रहती हैं, इसको हमें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए जब तक कि वाकई सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो, ज़्यादा एस्केलेशन हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो रही है। बात ये बेसिकली पर्सन थिंग के ईरान को जब वो एक सिंगापुर के जहाज शिप पे फायर किया वो नहीं करना चाहिए था, ड्रोन अटैक किया। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि अमेरिकन ने अपनी रिटेलिएशन को जो मौका चाहिए उन्होंने आखिर उनकी जो ड्रोन जहाँ से फायर हुए थे वहाँ पर अटैक कर दिए और उसके बाद उन्होंने कहा जी वी हैव टेकन द रिवेंज। बात ये है कि ये देखना चाहिए कि ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई अभाम है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो मीडिएटर जो हैं, जैसे इधर पाकिस्तान है और उधर कतर है, ये दोनों ममालिक से ईरान को भी चाहिए कि इमीडिएटली टच में हो और अमेरिका को भी चाहिए ताकि उधर इससे पहले की बात बड़े पाए ये अटैक शुरू हो जाए आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई शिप ऐसे गलत डायरेक्शन में आ रहा था जिसको ईरान नहीं चाहता था कि वहाँ पर आए तो दिस कुड हैव बीन कम्युनिकेटेड टू पाकिस्तान या कतर को और वो अमेरिकन से बात करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। सेकंड इस पे ये है कि ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं और ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इधर ईरान के स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पासदारान के, उनके फॉरेन मिनिस्टर के, उनके जो दूसरे मिनिस्टर हैं वो बात करते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा चीज़ें होती हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात करते हैं वो अमेरिकन पब्लिक के लिए, ईरान की अपनी अवाम के लिए भी है और पासदारान के लिए भी है, वो बातें हो जाती हैं। लेकिन एज लॉन्ग एज मुज़ाकरात हो रहे हैं, आर्जी जंगबंदी चल रही है, तो वी शुड बी वेरी होपफुल कि ये एक इस नेक्स्ट वीक में ये टेक्निकल जो 3 टीमें हैं जिसमें एक न्यूक्लियर के बारे में बात करेगी, एक इकोनॉमिक सैंक्शन उठाने के बारे में बात करेगी और तीसरी टीम जो टेक्निकल वो इजराइल और लेबनान की जो जंग बंदी है उसके बारे में डिटेल में बात करेगी। ये बारे में और कल आपके सामने अमेरिका में इजराइल का और लेबनान का एक मुआहदा भी हो गया जंग बंदी का। छोटी साइड वायलेशन को वी शुड बी वेरी केयरफुल, लेकिन ज़ाहिर अमेरिका को भी और ईरान को भी रिस्ट्रेन शो करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त नहीं चाहती कि लड़ाई हो और जाहिर है कि सवाए इजराइल के पूरी दुनिया चाहती है लड़ाई ना हो। बिल्कुल। इसी वजह से इतना अमेरिकन प्रेसिडेंट पर प्रेशर आया कि उनको उस पर मुआवजा करना पड़ा और ज़ाहिर है ईरान को भी चाहता है जंग ना हो और उसका ईरान को अपर हैंड है, उसको ज़्यादा कंसेशन मिल रही हैं, इससे उनके इंटरेस्ट में भी है। हारिस साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ये जंग दुनिया तो नहीं इसकी मुतामिल और ना ही चाहती है कि ये जंग हो, लेकिन ये दोनों ममालिक जो हैं जाहिर सी बात है इनकी जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी, MOU की खिलाफ वर्जी तो की जा रही है। GR बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप समझते क्या है अमेरिका की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है, ये क्या इसराइल को वक्ती तौर पर खुश करने के लिए किया जा रहा है, प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है? और मैं चाहूँगी कि इस पर भी कमेंट कीजिए कि अगर जंग बंदी के बाद अस्करी कार्रवाइयाँ अगर जारी रहती हैं तो जो मुआहदे होते हैं उन मुआहदों की कानूनी और सिफारती हैसियत क्या रह जाती है? बिल्कुल दुरुस्त, आपका सवाल बड़ा जायज़ है। यही इश्यूज़ हैं
جو کہ ایز اے میڈیٹر پاکستان کو فیس کرنے پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے جب تک کہ یہ دونوں اطراف جو ہے وہ اس بات کو ریئلائز کرے کہ اس کی وائلیشن سے نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ دیکھیے اس میں دو اس کے ایسپیکٹس ہیں، ایک تو سوال کے اندر ہی پنہا ہے، آپ کے جو پہلا سوال کیا کہ کیا یہ ایسے ایکسچینجز یا فائر ایکسچینج سے کیا پورے کا پورا جو ایگریمنٹ ہے اسی کی بساط لپٹ جائے گی؟ نو، اس کا آسان سوال جواب ہے کہ نو، اس لیے کہ اس پہ کنسنسس یونیورسل یا گلوبل ہو چکا ہے کہ، اور خاص طور پر دونوں جو کنٹریز ہیں اسپیشلی یو ایس، وہاں وہ کہہ چکے ہیں بارہا مختلف الفاظ سے کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے جنگ کے، کیونکہ دنیا ایک ریسیشن میں چلی جائے گی، ڈپریشن میں چلی جائے گی، ایک بہت بڑا انرجی کرائسس ہو جائے گا، فائنینشیل کرائسس ہو جائے گا، اور پھر ساتھ ہی جو پڑوس کے جی سی سی کنٹریز کی چھوٹی چھوٹی جو اسٹیٹس ہیں جن کی بہت فرجائل سسٹمز ہیں، ان کے فائنینشیل سسٹمز فرجائل ہیں، ان کے انفراسٹرکچر فرجائل ہیں، وہ بڑا نمائش و نمود کے لیے تو ہے، لیکن ان میں کوئی ریزیلینس نہیں ہے ایز سچ، کیونکہ اتنے چھوٹے ملک ہیں، لہٰذا اس کی کاسٹ آف وار جو بڑھا دی ہے ایران نے، اس سے وہ بذات خود ایک ڈس انسینٹیو ہے۔ لیکن میرے خیال میں نہ صرف وہ جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں اب دونوں طرف سے، بلکہ یہ دو بدو جو ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے وہ بھی کسی حد تک اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو بتانے کے لیے ہے کہ ہم ابھی تک تکڑے ہیں، ہم اپنے اس سے نہیں ہٹے، چونکہ ایران کے اوپر بھی پریشر ہے اپنے لوگوں کا، اپنے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ تو چاہتے نہیں تھی کہ ایگریمنٹ کرے، وہ کہتے ہیں اور جنگ لڑو تاکہ اس کو ڈیسائسو جنگ بنایا جائے، یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ لیکن اسی طرح سے امریکہ کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وائی ڈڈ یو سرنڈر، وہ تو اس کو سرنڈر کہہ رہے ہیں جو ایگریمنٹ ہوا پیس کا، تو ان کو وہ پھر یہ میسیجز دینے پڑتے ہیں۔ سو آئی تھنک اٹ ول بی پارٹ آف دا پروسیس، کیونکہ ہم ایک پروسیس کو ہم نے انڈرٹیک کیا ہے، کوئی ایونٹ کو نہیں کیا، تو ایون اف آفٹر سائننگ دا ایگریمنٹ دے مائٹ بی ایکسچینج آف فائر، کیونکہ بہت سارے ایشوز گرے ایریاز کے اندر ہیں، اسپیشلی اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے، لیبنان کے حوالے سے، جو ان کے الائز ہیں ایران کے، ان کے حوالے سے، پلس اسرائیل بذات خود بہت بڑا اسپوائلر ہے، وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ سو آئی تھنک وی ول ہیو ٹو میجر اٹ اکارڈنگلی، یہ جب آتے ہیں اس قسم کی خبریں یا انسیڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ اسی ایگریمنٹ کے اندر ایک کرائسس مینجمنٹ کا میکینزم رکھا ہوا ہے، بالکل ایسے، اور وہ اس میں ہاٹ لائن ہے بٹوین ایران اینڈ دا یو ایس، اینڈ آلسو واٹ دے کال اٹ ڈی کنفلکشن، کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ جو کنفلکٹ کو ڈی کنفلکٹ یا اس کو ریڈیوس کرنے میں مدد دے گی، میڈیٹ کرے گی۔ سو آئی تھنک وی ہیو دا میکینزم، آئی ایم شیور۔ لیکن جی آر صاحب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کانفلکٹ ہے کہ یہ کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ حارث نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے 4-5 مہینے کی صورتحال کو اگر ہم سامنے رکھیں تو خطہ ایک بڑی تباہی سے بچا ہے تقریباً، اب یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ چھوٹے موٹے حملے ایک دوسرے کی جانب، یہ کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ کوئی کشیدہ صورتحال ہو سکتی ہے، یا پھر جو میڈیٹر ہے، جو پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی کردار اپنا ادا کیا ہے، اس سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھتے ہیں کہ پوری دنیا ہی چاہتی ہے کہ بالکل لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیس اسرائیل، نہ امریکن پیپل، نہ امریکن کانگریس، نہ امریکن سینٹ، نہ نیٹو، نہ یورپین یونین، خلیجی ممالک تو بالکل ہی نہیں چاہتے کہ رشیا، چائنا، ہمارا خطہ، پاکستان، تمام ایوری بڈی وانٹ، بیکاز they have gone through tremendous economic and energy crisis. I would say catastrophic جو ملکوں کا حال ہوا ہے، فوڈ سیکورٹی خلیجی ممالک میں سارا آتا ہے، یہ آپ کا فروزن فروٹ، ویجیٹیبل، میٹ، بیف، وٹ ایور اٹ، آل تھنگز آر بلاکڈ، جس کی وجہ سے بہت جو ملکوں نے سفر کیا، اور امریکن پریزیڈنٹ نے یہ جو معاہدہ کیا ہے یہ ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا پوری دنیا کا، دیٹ از وائی ہی ہیڈ ٹو کم، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ معاہدے میں امریکہ نے کیا گین کیا اور کیا لوزا، اور ایران نے کیا گین کیا، دیٹ مور امپورٹنٹ۔
امریکہ نے صرف ایک گین کیا کہ اس نے یہ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ ایران پھر بھی ڈی نیوکلرائز اور اس کا 460 کلو گرام یورینیم جو ہے یہ ڈاؤن گریڈ ہو کے 3.67 پہ رہ جائے گا تاکہ وہ اپنے اٹامک ریئیکٹر میں، انرجی میں، میڈیکل میں، ایگریکلچر میں استعمال کر سکیں گے. اینڈ ایران یہ سرٹیفائی IAEA کے نگرانی میں چلا جائے گا. ریسٹ ان کے اکنامک سینکشن ختم ہو رہی ہیں، ان کے ایسٹ سے وہ فریز ہو رہے ہیں. اس کے بعد ان کو آئل گیس بیچنے کی اجازت مل گئی ہے، جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ پھر اس کے بعد پھر ان کو الٹیمیٹلی ریزولوشن بنے گا، یہ یونائیٹڈ نیشن جائے گا، وہاں سے پاس ہوگا تو اس کی ایک ویلیو ہوگی کہ امریکہ یونائٹڈ کو بھی بائی پاس سے ختم نہیں کر سکے جیسے انہوں نے JPOC میں کیا تھا. ان کانٹیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہ مسل فلیکسنگ آئی کین سے دین از پوسٹرنگ کہہ لیں، اس کو پریشر ٹیکسس کہہ لیں، پریشر ڈومیسٹک کنزمپشن کی امریکہ اپنے وہاں کو جاتا ہے بتائیں گے ہم نے بڑا ایران میں نقصان کیا، یہ دیکھتے ہم نے یہ فائر کر دیا، ابھی اس کو جا کے ڈرون پہ اٹیک کر دیا، ابھی آل دا کیپیبلٹی سارٹ دیم آؤٹ. اور ایران اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے وہ اسی طرح کی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ چلتے رہیں گے ایز لانگ ایز سیز فائر آن اور مذاکرات ہو رہے ہیں. تو وی شوڈ بی ویری ہوپ فل. لیکن الٹیمیٹلی ایران کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے، اس لیے ایران از بینیفٹنگ آؤٹ آف دس، دیٹ مور امپورٹنٹ. تمام فوائد ایران کو مل رہے ہیں. ایران اسٹیٹ آف ہرموز میں جو بھی اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے، دبا کے رکھ رہا ہے. دیر از اے پرپز. وہ پرپز ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا پریشر جائے اسرائیل اور لیبنان کے اوپر کہ وہ جنگ بندی بھی ہو، اس کا علاقہ بھی واپس ہو. دین الٹیمیٹلی ایران ول سے اوکے یہ انٹرنیشنل ہے، آئی ایگری، میں یہاں پر انٹرفیئر نہیں کروں گا، لیکن انفلوئنس ایران کا ہی رہے گا. تو یہ کافی انٹری کیسز ہیں. بٹ آئی تھنک جو تینوں ٹیکنیکل ٹیمیں ابھی سب سے بیٹھیں گی اور پھر پاکستان کی ٹیم بھی ہوگی ایز اے میڈیٹر، اس کے بعد یہ قطر کی بھی ہوگی، جہاں بھی اسٹینڈ اپ ہوگا، اسٹک اپ ہوں گے تو وہ ظاہر ہے یہ ٹیم وہاں پر ان کے بیٹھ کے مسائل کا حل کرے گی. بٹ آئی ڈونٹ فورسی اینی کچھ سیریس چیز پر وجہ سے جنگ کے بادل نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے حارث صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے یا یہ اس کو ایک ٹیکٹک کہہ سکتے ہیں، جیئر بلوچ صاحب واٹ امریکہ وانٹس، مطلب اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیا وہ واقعی کشیدگی کم کرنا چاہتا ہے یا پھر خطے میں اپنا دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے؟ اور میں یہ چاہوں گی کہ اس پر بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ علاقائی کشیدگی بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا پھر آگے جا کر کچھ کر کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ پلیز ڈرا دا پکچر آف فیوچر. دیکھیے امریکہ کا بڑا واضح اسٹریٹجک گولز ہے. نمبر 1 کہ یہ علاقہ جب سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب سے برٹن نے وہاں سے وڈرا کیا، اس کے بعد وہ ایک لحاظ سے US کا اسفیئر آف انفلوئنس میں رہا. اور اس کے بعد جب اسپیشلی آئل کی ڈسکوری کے بعد امریکن کمپنیز بڑی بڑی جو ہیں وہ وہاں پہ، تو ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہمیشہ فارن پالیسی جو ہے کسی بھی امپائر کی فارن پالیسی ہوتی ہے کہ ان کے بڑے کارپوریٹ انٹرسٹ کو کور کیا جائے. پھر اسرائیل کا وجود وہاں بذات خود امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک کنسیڈریشن ہے کہ وہاں وہ انگیج رہے. سو امریکہ ڈیفینیٹلی چاہتا ہے کہ یہاں اس کا تسلط جو ہے وہ رہے. ان کے جو الائز ہیں GCC کنٹریز اور باقی بڑی ہوئی کنٹریز جو کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ آلریڈی کوئی ایگریمنٹس کر چکے ہیں، تو وہ انٹیکٹ رہے. اور اسرائیلی ہیجمنی جو ہے یا پولیٹیکل اس کی جو ملٹری ہیجمنی ہے اس کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور ایک بیلنس آف ٹیرر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اپنا وہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے برعکس ایران از دی اونلی فورس لوکل ایک کنٹری جس کی اپنی کیپیسٹی بھی ہے، پاپولیشن بھی ہے، اور اب تو ٹیکنالوجی اور ملٹری اسٹریٹجی بھی ہے، اور ایک لحاظ سے اب انٹرنیشنل سپورٹ بھی ہے. تو یہ تمام فیکٹر جو ہے وہ اس وقت امریکہ کی جو اسٹریٹجی ہے ان دا مڈل ایسٹ اس کو ایک بہت بڑا تاریخی چیلنج اس وقت کا اس کا سامنا ہے. اب وہ کس طرف جائے گا دیٹ اس کے بہت سارے سیناریوز بنتے ہیں، اس پہ لکھا بھی جا چکا ہے، میں لکھ بھی رہا ہوں اور لکھتے بھی رہیں گے بہت سارے لوگ. دیکھیے اس میں یا تو یہ ہوگا
کہ امریکہ کو لوکل کوئی سسٹم بنا کے اس کو سپورٹ کرنا پڑے گا آرکیٹیکچر, جس طرح R4 کی بات ہو رہی ہے, ریجنل 4 جس میں پاکستان, ایجپٹ, سعودی عربیہ, ٹرکی, یا یہ کہ ہاں واقعی وہ کہے کہ بھئی ٹھیک ہے enough is enough, now you take care of yourself, ایران کو بھی انڈکٹ کر لو انسائڈ اور ایک R5 بنا لو اور ایران بھی فیصلہ کر لے. That's very important. اب ہیجمنی نہیں, مجھے کو ایگزسٹ کرنا ہے اپنے عرب جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ, اور اسرائیل کو ٹھیک ہے آپ نہ کریں جو ہے ریکگنائز جس طرح سے پاکستان ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو اینی ایڈورسیل ایز سچ ریلیشن شپ. تو وہ ایران کو بھی اپنی پالیسی جو ریجنل ہے وہ ریکیلیبریٹ کرنی پڑے گی. ایران کے ناٹ, پرابلی ناٹ, اس کا ایمبیشن ضرور ہے کہ وہ ایک ریجنل ہیجمون بن جائے, جو کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جیو اسٹریٹجک سچویشن اس کے فیور میں ہے, لیکن وہ بھی کسی حد تک ان ریئلسٹک ہے اینڈ فل آف رسکس ہے. اسی طرح سے امریکہ بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح سے ہیجمنی رہے گی, ناٹ پاسبل. دنیا اب یونی پولر سے ملٹی پولر ہو گئی ہے. چائنا کا بہت اثر رسوخ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑھ گیا ہے. پاکستان کا اپنا اثر رسوخ ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے, جس طرح پاکستان سعودی ڈیفنس پیکٹ بنا ہے, اس سے بہت فرق پڑ گیا. یا ٹرکی نے جس طرح سیریا میں اپنی ایک بڑی پرو ٹرکی گورنمنٹ لایا. سو the whole scenario is changing. So in a way ہم کہتے ہیں کہ دنیا is in flux, but I think Middle East is in much more fundamental flux میں ہے. پورا بیلنس آف پاور آپ اگلے 2-3-5 سال میں تبدیل ہوتے دیکھیں گے, ان کی اکانومی جی صاحب, ان میں ملکوں کے رویے تبدیل ہونا ایک بڑی بات ہے اور چینج ہونا بھی چاہیے جس جانب آپ بات کریں. اسی تناظر میں میرا سوال حارث نواز صاحب آپ سے بھی ہے کہ جس طرح سے امریکہ کے لیے کیا چیلنجز ہیں یہ جی آر صاحب نے بتایا, اب ایران کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ امریکہ کے بدلتے ہوئے رویے کو ڈیل کرنا, کیونکہ ابھی تک ایران امریکہ کی سختی کا جواب سختی سے, یعنی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ایران بھی اپنا رویہ چینج کرے گا؟ یہ ایران کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. کوئی سفارتی راستہ ایران اپنائے گا بات چیت کا, مذاکرات کا؟ دیکھیں مذاکرات کا راستہ تو چل رہا ہے, جو یہ بھی اسلام آباد MOU چل رہا ہے, اس کو فائنل شیپ دینے کی ضرورت ہے. لیکن فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایک بہت بڑی فیور کی ہے ایران کو اور خلیجی ممالک کو, کہ ان کو سمجھایا کہ آپ آپس میں سیکٹرین کلیش مت کریں. اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب, قطر اور یہ ممالک کا آپس میں کلیش ہو جائے, سیلف ڈسٹروائے اپنے ایک دوسرے کو کر لیں, اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ آسانی سے پورا ہو جائے. آئی تھنک یہ اب ان کو سمجھ آ گئی. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ ثالثی ہو رہی تھی تو اس میں قطر اور یہ سعودی عرب کی ٹیم کئی بار ان کے ڈیلیگیشن ایران گئے ہیں, ایران کے ڈیلیگیشن جو وہ سعودی عرب اور قطر میں گئی ہیں. سیکنڈ, ان کو یہ بھی ریئلائز ہو گیا کہ ابھی اگر ہم نے سروائیو کرنا ہے اسرائیل کے خلاف اور ہم نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے, تو دین ایران اور خلیجی ممالک ہیو ٹو بی ٹوگیدر. They should draw strength from each other. That's what, if they're united, they're more strong and they can offset any Israel designs. اگر یہ اسی طرح کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ہوا کریٹ کیا تھا ایران کا, کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کو یہ کر دے گا, قطر پہ یہاں چلا جائے گا, بحرین کویت کو یہ کر دے گا, جس کے گاب میں $3.3 ٹریلین کا امریکہ نے ویپن ایمونیشن بیچا ان ممالک کو, اور وہاں لا کے پورے اس نے اپنے بیسز بنائے, سب کچھ کیا, شو یہ کیا کہ ایران سے ہم نے آپ کو پروٹیکٹ کر دی. لیکن جب وقت آیا they left everything and they went for the protection of Israel. That is where خلیجی ممالک they feel annoyed اور وہ فیل کہ یہ امریکہ نے بٹرے کیا ہے, ہمیں پراپر طریقے سے سیکیور نہیں کیا. سو اب ان کی تھنکنگ یہ چینج ہو رہی ہے, مے بی ناٹ ناؤ, بیکاز ناؤ جب تک یہ معاہدہ پراپر نہیں افیکٹو ہوتا اور یونائٹڈ نیشن ریزولوشن نہیں ہو جاتا, اس وقت تو یہ بالکل بھی نہیں بولیں گے. ابھی بھی مارکو روبیو گیا بحرین میں, آپ کے ساتھ کانفرنس ہوئی GCC کی, وہاں بھی وہ خاموش رہے, چپ کر کے بیٹھے رہے, بیکاز دے وڈ ناٹ لائک ٹو کنفرنٹ امریکہ ایٹ دس مومنٹ. لیکن 1 سال کے بعد, 2-3 سال کے بعد تھنکنگ ہے, ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. اس میں آپ کے سامنے ترکی, ایجپٹ, سعودی عرب, پاکستان, 157 ہمارے جو اسلامک ملک ہیں, ان کی اورینٹیشن چینج ہو رہی ہے کہ وی ہیو ٹو. آپ کو دیکھیں نا سیریا میں کیا ہوا,
لیبیا میں, عراق میں, افغانستان میں, یہ اس میں غزہ میں کیا ہوا, پیلسٹین کے ساتھ, اب ایران کے ساتھ کیا ہوا. سو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹی کہ دے ہیو ٹو بی اسٹرانگ. جب آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں, جو آپ امریکہ میں جا کے, یورپ میں ایسے وہاں انویسٹ کرتے ہیں, وہ پیسے فریز ہو جاتے ہیں. انویسٹ ان دیز کنٹریز, ہارڈ ویئر بنا رہے ہیں, چائنا کی آپ کی سپورٹ حاضر ہے, ابھی مارکیٹ میں پاکستان نے دیکھ لیا, ترکی اب بھی بنا رہا ہے. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا ناٹ ان ویری نیئر فیوچر بٹ آفٹر سم ٹائم یہ چینج آئے گی. اور پھر یہ ایران, اور یہ تو میرے خیال میں 2-3 سال کے اندر میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ ضرور آپس میں لیس میں بھی کویت اور بحرین کی کوئی پرابلم ہوئی, بیکاز دے آر ویری کلوز ٹو امریکن. ادر کنٹریز یہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ملیں, اور اس سے یہاں کی ٹوٹل پاور ڈائنامکس, سیکورٹی ڈائنامکس ہی چینج ہو کر ہے. حارث صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا ہے, ڈیفینیٹلی اب صورتحال تو کچھ اسی طرح کی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ ہمیں خطے میں چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اب چونکہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نیٹی گریٹیز میں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں. جی آر بلوچ صاحب, چونکہ چیزیں اتنی کمپلیکسڈ جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس سے کہیں زیادہ کمپلیکسڈ ہمیں دکھائی بھی دیتی ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس چیز کو یہیں پر رکنا چاہیے, امریکہ ہو یا پھر ایران ہو, کیونکہ پوری دنیا جہاں پر ہم بات کریں کہ جنگ کی متحمل نہیں ہے, وہاں پر نقصان ان دونوں ممالک کو بہت زیادہ بھی ہو رہا ہے. تو ایسے میں جا کے جہاں پر معاہدہ بھی MOU پر دستخط بھی کر دیے, لیکن اس کے باوجود پھر اس طرح کی جھڑپیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جاری رہنا یقیناً نقصان دہ ہے. لیکن اب گارنٹی کون لے گا؟ 60 دن تو کہا جا رہا تھا کہ بڑے اہم ہیں, ان 60 دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہمیں رکتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن ایسے میں آگے چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا جائے گا؟ ورکنگ گروپ بنا دیے گئے ہیں, لیکن کیا وہ اتنے مؤثر ہیں کہ وہ ان کو مکمل طور پر مانیٹر کر سکیں, اور اگر کوئی پہل کرتا ہے تو اس کے خلاف پھر کیا کارروائی ہونی چاہیے؟ شکریہ, تھوڑی تصحیح کر دوں میں. یہ جو ورکنگ گروپس ہیں وہ صرف ٹیکنیکل بات 3-4 آئی تھنک میجر ایشوز ہیں جن پہ بات کریں گے. نیوکلیئر ہے, اسٹیٹ آف ہارموز ہے, اور جو ایسیٹس ہیں اس کے, اور سینکشنز. تو لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اس میں پروویژن ہے جو 14 پوائنٹ ایگریڈ ہوئے ہیں, سائن ہوئے ہیں, اور اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ایک مانیٹرنگ میکانزم ہوگا جو کہ اس کو مانیٹر کرے گا کہ کوئی بھی جو فریق ہے وہ اس کو وائلیٹ نہ کرے. اگر کرے گا تو اس کو چیک اس لحاظ سے مورلی کر سکتے ہیں, کیونکہ these agreements are very moral documents because there is no police in the world which can enforce the decision on the states. States after all are sovereign. اس لیے یہ اس میں موسٹلی کانسیپٹ یہی ہم بتاتے ہیں جب پڑھاتے بھی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کو, کہ یہ پورا کنسینشول ہوتا ہے, مطلب یہ ایک دوسرے کے راضی ہونے سے ہوتا ہے کہ وی ابائڈ بائی دس ایگریمنٹ. سو اس لیے وہ اس کو کرے گا. لیکن اس سے زیادہ جو گارنٹی اس ایگریمنٹ کی وہ یہ ہے کہ جب فائنلی تمام چیزوں پہ دونوں جو فریق ہیں وہ راضی ہو جائیں گے, باقی ایکٹرز بھی راضی ہو جائیں گے, تو اس کو پھر یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ایک بائنڈنگ ریزولوشن کے ذریعے سینکٹیفائی کرایا جائے گا, جس کو آسان لفظ میں یہ کہیے کہ یہاں پہ آ کے جو پینلٹیز لگ سکتی ہیں, سینکشن لگ سکتی ہیں, اگر جو اس کے پیچھے فورسز ہیں دے آل ایگری, امریکہ ایگریز کہ اس میں انفورسیبل ایک پروویژن ہونا چاہیے, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کاؤنسل کے پاس پاور آ جاتا ہے کہ اگر کوئی فریق اس کی مخالفت اس کو معاہدے کے مطابق نہ چلے تو وہ پھر اس کو یا اس کو وائلیٹ کرے, تو اس پہ پھر کوئی قدغن لگ سکتا ہے سینکشن کی صورت میں. بلکہ اس کی تو انٹرپریٹیشن اور بھی سیریس ہے کہ دیٹ از دا پروویژن, آئی تھنک از آرٹیکل 7, کہ اس کے تحت ایون United Nations can use force to get its decisions implemented. لیکن وہ تو نوبت نہیں آئے گی, لیکن ہوگا یہ کہ اس کا ایک مورل ویٹ بڑھ جائے گا ایگریمنٹ کی کو امپلیمنٹ کرنے کا تمام فریقین کے اوپر. تو دوسرا پھر یہ کہ اس 60 دن کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے ابھی. آج ہاں اٹس اے بٹ ارلی ٹو اسپیک, لیکن اگر 60 دن کے بعد ہم نے بات چیت کی تو یہ دیکھیں گے کہ کچھ مسئلے ایسے بھی ہوں گے جو کہ شاید آگے ان کو ٹائم چاہیے ہوگا ٹو ڈسکس اینڈ ایگری.
So I think we have to keep an open mind and keep in mind کہ یہ ایک پروسیس ہے. دو فریق جو ہے وہ 50 سال سے دوسرے کو انیمی تصور کرتے ہیں اور آج بھی تصور کرتے ہیں. تو اس کی ٹرانسفارمیشن ایٹ دا پالیسی لیول, ایٹ دا پیپل لیول اینڈ ایٹ دا پرسپشن. یعنی کہ جی آر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال کی دشمنی ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ فوراً سے دوستی میں تبدیل ہو جائے گی, وقت لگے گا رویوں کو تبدیل ہونے میں. حارث نواز صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کے باوجود بھی ایک ٹینشن کا ماحول ہے, اتنے بڑے لیول پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, کیا اس ایگریمنٹ کی شرائط میں یہ شامل نہ ہوگا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر کیا پینلٹیز ہو سکتی ہیں, یا اگر اتنے بڑے لیول پر ایک معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کی شرائط میں کیا یہ چیز پہلے سے شامل نہیں ہوگی کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, یا ہونے پر کیا کنڈیشنز ہوں گی؟ دیکھیں اس کے لیے یہ دیکھیں 3 ٹیمیں بنی ہوئی ہیں بیسیکلی. ایک نیوکلیئر کو ڈیل کرے گی ٹیکنیکل ٹیم, ایک اکنامک سینکشن کو ڈیل کرے گی, اور 3rd ٹیم جو ہے لیبنان اور اسرائیل کی وار کو جنگ بندی کے لیے وہ بات کرے گی. یہ 3 ٹیمیں ہیں, تینوں اپنا کام کریں گی. جب دے آر آل سیٹسفائیڈ, ایک بڑا مسودہ فریم ورک بن جاتا ہے, اپروو ہو جاتا ہے, اس کی ویلیو اس کو کہتا ہے جب یہ یونائٹڈ نیشن جاتا ہے, وہاں سے ریزولوشن پاس ہوتا ہے. دیٹ مین کہ آل یونائٹڈ نیشن کی جو اس میں رولز آ جاتے ہیں وہ اس اپلیکیبل ہو جائیں گے. سینکشن لگ جیسے ابھی جی آر رسول صاحب نے بات کی, سینکشن لگ سکتی ہیں اور جو بھی قسم کی پینلٹیز ہوتی ہے وہ لگ جائیں گی. اور پھر اٹ از ناٹ ویری ایزی کہ ایک یو ایس اے نے جیسے جے پی سی او کو 1 منٹ پہ جا کے اس کو ختم کر دیں گے, ملٹری آپ نہیں کر سکتے, یہ بھی آپ کو قدر لگ جائے گی. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے. یہی ایران کی ریکوائرمنٹ تھی کہ مجھے گارنٹی ہونی چاہیے, وہ گارنٹی ذرا یونائٹڈ نیشنز کو مل رہی ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ایران کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایران کی سینکشن ختم ہو رہی ہیں, ایران کے ایسڈ جو ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں, ایران کو آئل اور گیس بھیجنے کی اجازت نہیں تھی, ایون اب سے الاؤ ہو گئی. جب تک یہ سیز فائر اگر ایکسٹینڈ ہوتی ہے پھر بھی وہ بھیج سکتے, جب تک سیز فائر چل رہی ہے اور یہ ڈسکشن چل رہی ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو دیر از نو کوشچن. تو یہ ساری چیزیں. اور پھر ایران دیکھیں نا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیوکلیئر کا ایشو ہے ہم سب سے لیٹ آخر میں ڈسکس کریں گے, لیٹ کریں گے. مقصد یہ کہ اگر سینکشنز ختم ہوتی ہیں, پیسے ریلیز ہوتے ہیں, آئل گیس بیچنے سے بعد پیسے کی ریل فیل ہوگی, تو اس کے بعد یہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی, یہ اس کے ٹرکلنگ افیکٹ نیچے ڈاؤن ٹو پبلک جانا شروع ہوں گے, عوام کو جانا شروع ہوں گے. تو اس سے جب عوام کا کانفیڈنس بڑھے گا حکومت کے اوپر, تو پھر حکومت کے لیے یہ ڈیسیژن لینا کہ نیوکلیئر کو کیسے ہم نے سیٹل کرنا ہے اسی کو وہ آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ ہو جائے گا. سیکنڈ یہ کہ میڈیٹر کا بڑا کام ہے, کیونکہ ابھی دیکھیں نا آپ آج ہی ہمارے فارن منسٹر نے ایرانی فارن سے بات کی ہے, یہ جو وائلیشن ہوئی ہے لائک ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل بھی آج رات کو بات کر رہے ہوں ان سے, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, یا جے ڈی وینس سے, کہ جی ایسی باتیں تھوڑا سا ریسٹرین شو کریں, پرووکیشن نہ کریں, تھوڑا سا اگر پرابلم ہمیں بتا دیں میڈیٹر, ہم اس کو ریزالو کر لیں گے, تاکہ یہ اس کو زیادہ ایسکلیٹ نہیں کرے. حالانکہ یہ سیز فائر ٹیمپرری میں چیزیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ایز لانگ ایز جنگ بندی ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, تھنگز آر گوئنگ آل رائٹ. تو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری ہوپ فل. لیکن ایشو از گوئنگ ٹو بی کہ یہ اسرائیل کا اور لیبنان کا جنگ بندی اور اسٹریٹ آف ہرمز, یہ ایران نے جان کے اسٹریٹ آف ہرمز پہ اپنا زیادہ ابھی دباؤ ڈالا ہے, تاکہ جب 3rd ٹیکنیکل ٹیم بات کرتی ہے جنگ بندی کی اسرائیل کی اور لیبنان کی, وہاں وہ بارگیننگ کر سکے. دیٹ ڈے وہ ایران, اسرائیل کا اور لیبنان کا یہ ایشو ختم ہوتا ہے, اسٹارٹ میرے خیال میں ایران جو اس کے اوپر سے ہاتھ ہلکا کر دے گا اور ٹریفک سلو کر دے گا, ٹول سے نہ لگائے, بیکاز جب اس کو آئل بک رہا ہے, گیس بک رہی ہے, اکنامک سینکشن ختم ہو گئی ہیں, ان کے ایسے ریلیز ہو گئے ہیں, دے مائٹ بی مور $300 بلین جو وار کا ان کو نقصان ہوا تھا وہ ان کو پورا کر کے دے رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر آئیں گے, انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اس کو بھی بہتر ہو جائے گا. دیٹس واٹ تھنگز آر شیپنگ ناؤ. ٹھیک. جیئر بلوچ صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں حارث نواز صاحب کی بات سے, اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان چونکہ اب پاکستان کو صرف ایک مسئلے کے طور پر نہیں دنیا دیکھ رہی, بلکہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے, سلوشن پرووائڈر کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کا وقار بہت زیادہ بلند ہوا ہے. اور جب MOU پر دستخط ہوئے اس کے بعد جو پاکستان کی حیثیت, سٹیٹس, اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. ایسے میں آ کے اس پر بھی کمنٹ کیجئے کہ کس حد تک ذمہ داری بڑھ چکی ہے میڈیٹر کی. دیکھیے, پاکستان کا اسٹیٹس الحمدللہ معرکہ حق کے بعد
اسٹیبلش کر دیا پاکستان نے کہ وہ ایک مڈل پاور ہے, ہر طرح سے مڈل پاور ہے, نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہو یا کنونشنل ڈیٹرنٹ ہو. اور پھر یہ تھا کہ ہماری کیپیسٹی ہے ٹو کنفرنٹ اے 5 ٹائم بگر انیمی, اور پھر یہ کہ ٹو اسٹریٹجائز, ٹو یوز دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی, have the right response, a balance, نپا تلا اور درست, which created impact on ground. کیونکہ دیکھیے فیصلے وہ ہوتے ہیں جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے ایز اے انالسٹ یا تاریخ جب اس کو ٹیسٹ لیتی ہے, تو کیا یہ فیصلہ جو چاہے ڈپلومیٹک ہو یا وہ ملٹری ہو, تو جو زمین پہ اس پہ کیا اثرات ہوئے, زمین پہ اثرات ہوئے کہ آپ نے 5 گنا بڑے دشمن کو چنے چبا دیے, اس کے 6 یا 8 بڑے سوفسٹیکیٹڈ جہاز گرا دیے اور اس کو توبہ طائب کرنے پہ مجبور کر دیا. اب آتے ہیں ہم معرکہ حق کے اوپر. وہاں بھی ٹیسٹ یہ ہے, بہت ساری میڈیشنز ہوئی ہوں گی ان دا پاسٹ, بٹ ہیو دے میڈ اے امپیکٹ آن گراؤنڈ؟ نو, آر ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ جس طرح اس میں. اور فرق کیا ہے؟ فرق جیار صاحب آپ اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کیجئے گا, معذرت کے ساتھ بریک کا وقت ہے. حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ناظرین ہم لوگ بات کر رہے تھے امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے. ایسے میں آ کے جہاں پر ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ تڑ نوالا سمجھا جا رہا تھا ایران کو, لیکن وہ لوہے کا چنا نکلا ہے. اب آ کے اسرائیل کی جانب سے بھی لبنان پر دوبارہ سے فضائی حملے کیے جا رہے ہیں. ایسے میں آ کے اس کو جسٹیفائی کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جی آر بلوچ صاحب ایک تو اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا, دوسرا اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا. لبنان پر جو اسرائیل کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں, جنگ بندی کی اس کو خلاف ورزی سمجھا جائے گا یا پھر اسرائیل اسے دفاعی کارروائی بھی قرار دے سکتا ہے؟ آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں جلدی سے دیتا ہوں. نو, ناٹ ایٹ آل. کوئی دفاعی اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. غزہ پہ حملہ بذات خود ایک بہت بڑی وائلیشن ہے, وحشت ہے, اس سے تھا اور ہے. اسی طرح سے یہی اسی وحشت کا ہی انداز ہے جو اسرائیل ہمیشہ سے اس نے اپنایا ہوا ہے اپنے چھوٹے جو ملٹریلی جو کمزور ملک اس کے ارد گرد ہیں, جس میں لبنان بھی شامل ہے. لہٰذا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اسی بات پہ کہ پاکستان کے لیے بڑا چیلنج تھا. چیلنج یہ تھا کہ جنگ جو تھی وہ بہت بڑی جنگ تھی. ہمیں دنیا کو اس کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں کہ دیکھیے ایک ریجن کی بہت بڑی ملٹری پاور دیٹ از اسرائیل, اور ایک دنیا کی سب سے بڑی فوج جو تھی یو ایس ملٹری پاور, وہ اپنے پورے جو ان کا پورا جو آرمیڈاز اور بحری جہاز اور کیریئرز پلین سب کچھ لائے, اور وہ بالکل اس بات پہ کنونس تھے کہ چند ہفتوں میں چند دنوں میں وہ ایران کو تہس نہس کر دیں گے عراق کی طرز پہ یا سیریا کے طرز پہ. اب ہمارے لیے یہ ہوتے ہیں تاریخی فیصلے جو لیڈرشپ لیتی ہے, اور ایک جو ہے وہ جو رسپانسبل یا جو جوابداری رکھنے والی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ لیتی ہے. اور پاکستان نے اور پاکستان کی لیڈرشپ میں, اس میں مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں, جس کو اب پوری دنیا کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, ہمارا پی ایم کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ویژن تھا, اسٹریٹجی تھی, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان تاریخ کے درست سمت پہ ہوگا, اور درست سمت یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے جتنی ہیومنلی پاسبل ہے کہ یہ جنگ بند ہو. اور جی آر صاحب ظاہر سی بات ہے جتنی ایفرٹس ہم کر چکے ہیں اس کی ذمہ داری بھی اب ہمیں اٹھانی ہوگی. حارث نواز صاحب, ایران امریکہ جنگ بندی کو لے کر پوری دنیا کی جو عالمی معیشت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کے ثمرات ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب چونکہ پھر سے سچویشن ایک بار ایسی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تیل کی عالمی منڈی اور عالمی معیشت پر اس دوبارہ کشیدگی کے اثرات پڑ سکتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ابھی ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہوگی. اور جب تک یہ عارضی جنگ بندی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, تو آئل کی پرائسز جو ہیں وہ بالکل ڈاؤن رہیں گی, اور $72 پر بیرل کے اوپر آئی ہوئی ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے, کیونکہ دنیا کو یہی آپ دیکھیں, جو ہی جنگ بندی ہوئی ہے اور مذاکرات شروع میں, اور یہ اسامہ اکارڈ MOU سائن ہوا ہے, اس سے دیکھیں کتنی جلدی $100 سے لے کے نیچے آئی ہے, اور آگے 72 میں فکس ہو گئی. تو دس اسپیکس کہ دنیا نے سکھ کا سانس لیا. جو کیٹاسٹرافک افیکٹ
یہ امریکہ نے کی اور اسرائیل نے عالمی اکانومی کے اوپر، اس کے بعد انرجی کے اوپر، فوڈ سیکورٹی کے اوپر، وہ دنیا اس کے متحمل نہیں ہو رہی تھی، اور خاص طور خلیجی ممالک، ایران، اس کے بعد تمام ہمارے ایریا کے ملک، ان کو بہت نقصان ہوا، بالکل اور جس کی وجہ سے ان کی کئی انڈسٹریز بند ہو گئی، روزگار چلے گئے، مزدوروں کی جاب چلی گئی، ایکسپورٹ کی جو کمٹمنٹ تھی وہ بڑی فرق پڑا، تو یہ بڑا افیکٹ ہوا، جس کے لیے پاکستان نے جو کام کیا دنیا اس کو یاد رکھے گی، جو پاکستان نے اعلیٰ سفارتکاری اور ملٹری ڈپلومیسی بھی کی، فیلڈ مارشل نے جو مارکہ حق میں جنگ کے میدان میں مارکا مارا، وہ انہوں نے پیس کے میدان میں مارکا دکھایا، دنیا کو بتا دیا کہ ہی ناٹ اونلی ملٹری لیڈر بٹ ہی نوز کہ سفارتکاری بھی کیا ہوتی ہے۔ یہی آئی تھنک اگر آپ کو یاد ہو کہ جنیوا میں جے ڈی وینس نے یہ بات بڑی کلیئر کھل کے بات کی، تو یہ جو چیزیں پاکستان نے کر دی، ہمارا اسٹیچر از گون اسکائی ہائی، دنیا پاکستان کو اب ڈائریکٹ دیکھتی ہے، ناٹ تھرو انڈیا ریپرزینٹ پہلے دیکھا جاتا تھا، تو یہ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو کارنامہ کیا ہے، اس سے انڈیا کو اور زیادہ دھچکا لگا، آئسولیٹ تو بالکل ہوا تھا۔ حارث صاحب، دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے پاکستان نے سب کچھ ٹھیک کیا، اور ہوپ فلی یہ جو ٹینشن والا ماحول ہے اس سے بھی جلد از جلد ہمیں دونوں ممالک کو بلکہ دنیا کو اس سے نجات ملے۔ جی آر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، حارث نواز صاحب موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ۔